Assalamu alaikum. Dear students, I am Amir Jahangir, lecturer of Kashmir Studies. Today we will discuss about the origin of the land of Kashmir, name of the region, early settlers of Kashmir, and religions of Kashmir. Students, when we talk about the history of Kashmir, it comes to know that the history of Kashmir began from 3180 BC to till now, which has almost 5,000 years. And today we will discuss about the origin of the land of Kashmir. First, we talk about the origin. It comes in our mind that what is the source which tells us about the origin of the land of Kashmir. The oldest textbook of Kashmir is Nilamat Puran. Many historians quoted that, and when they wrote the history, they referred that book. The very first source, which is relied by many historians, that is Rajtarangani, and that book referred to the book Nilamat Puran. According to that book, both of the books, Nilamat Puran and Rajtarangani, Kashmir was basically a lake which name was Sattisar. Sattisar, that lake was situated in the north of Punjab and south of Pakli Hazara, which is in nowadays that place is known as the Valley of Kashmir. बेसिकली ये कहा जाता है कि कश्मीर जो एक झील थी जिसका नाम था सत्तीसर, और इस झील के किनारे चरागाहें थी और बहुत सारे लोग अपने माल मवेशी को लेकर साउथ से और वेस्ट से यहाँ पे आते थे अपने माल मवेशी को मौसम बहार में लेकर। समर सीज़न में वो लेके आते थे और सर्दियों में वापस जो है वो साउथ की तरफ चले जाते थे या वेस्ट की तरफ चले जाते थे। और ये कहा जाता है कि इस झील जो सत्तीसर थी, जो बाद में जिससे पानी का अखराज हुआ और कश्मीर की एक वादी जिसको वैली ऑफ कश्मीर कहा जाता है कि जो नमूदार हुई, कहा जाता है कि इस झील में इसके हवाले से मुख्तलिफ मिथ्स है। एक हिंदूज की कहानी है, मुसलमानों की अलग है, हिंदूज अलग कहते हैं। हिंदुओं के नज़दीक जो है ये जो झील थी, इस झील में एक जिन रहता था जिसका नाम था जल्लाद बहू। अब ये जो जिन था, जब ये माल मवेशी लोग लेकर आते थे इस झील के किनारे, तो वो जिन झील से निकलता था और माल मवेशी को खा जाता था, लोगों को तंग करता था। और हिंदूज ये कहते हैं कि वहाँ के जो लोग वहाँ आते थे वो इससे बहुत तंग थे और उससे खलासी चाहते थे, उससे छुटकारा हासिल करना चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने ये किया कि वहाँ पर एक जो प्रीचर था, हिंदू प्रीचर, जिसका नाम था कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि बेसिकली, कश्यप ऋषि जो है ये बर्मा का पोता था। कश्यप ऋषि बेसिकली बर्मा का पोता था। ये यहाँ पे आया, लोगों ने इससे रिक्वेस्ट की, लोगों ने इसको बताया कि जी कि हमारे यहाँ पे इस झील के अंदर एक जिन है जो हमारे माल मवेशी को भी खा जाता है और हमें भी तंग करता है, लिहाजा इससे छुटकारे के लिए हमारी मदद करे। कश्यप ऋषि ने वहाँ पे उस झील के किनारे उसने पूजा शुरू कर दी
اور اس نے اس چیز کا انتظار کیا کہ جب جن باہر نکلے گا تو اس کو مار دے گا. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ کشب رشی نے ایک لاڑا لیا اور اس کے ساتھ 12 مولہ کے قریب سے اس جھیل کو کاٹنا شروع کیا. اس ماؤنٹین کو جب اس نے کاٹا اور وہاں سے پانی کا اخراج ہوا. جب پانی کا اخراج ہوا اور پانی کے اخراج کے بعد وہاں پہ ایک خشک زمین جو ہے نمودار ہوتی ہے، جس کے بعد کشب جو ہے وہ وہاں پر رہنا شروع ہو جاتا ہے. اور برہمنز یہ بعد میں آ کے اس جگہ پہ سیٹل ہوتے ہیں اور برہمنز کے سیٹل ہونے کے بعد وہاں پہ انسانی آبادی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں چونکہ کشب وہاں پہ رہا تو اس وجہ سے اس کو کشب بر کے نام سے جانا جاتا تھا. کشب بر کے نام سے جانا جاتا تھا. اور آہستہ آہستہ یہ نام جو ہے زیادہ جب یوٹیلائز ہونا شروع ہوا تو پھر جو ہے یہ کشب بر سے کشب مر ہوا اور کشب مر سے کشمیر جو ہے یہ ہوا. اب یہ نیم آف دا ریجن بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر کا بیسیکلی وہاں سے نام پڑا. سیکنڈلی جو ہے وہ ایک جو یہ ہندو سٹوری ہے، ہندوز کے نزدیک یہ ہے. اور اس کے بعد جو ایک سٹوری ہے مسلمانوں کے نزدیک، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب قافلہ یہاں سے اس کا گزر ہوا، کوہ سلیمان پر اس نے پڑاؤ ڈالا اور کوہ سلیمان پر وہ تخت جب حضرت سلیمان کا اترا تو انہوں نے اس جھیل کو دیکھا اور جھیل کے اندر انہوں نے ایک مخلوق دیکھی اور پھر درخت وغیرہ اور بہت ساری چیزیں. تو اس پر حضرت سلیمان نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس سے پانی کا اخراج کیا جائے تو یہاں پر ایک اچھی وادی جو ہے وہ نمودار ہو سکتی ہے. تو اس پہ حضرت سلیمان نے اپنے قافلے کے اندر موجود تمام جنوں سے یہ بات کی. تو ایک جن جو تھا جس کا نام تھا کاشف جو جن تھا، اس نے اس بات سے اقرار کیا کہ یہ پانی اس جھیل سے جو ہے وہ ستی سر سے پانی کا اخراج کاشف نے کہا کہ میں کروں گا، لیکن اس کے لیے اس کی ایک شرط یہ تھی کہ اس قافلے کے اندر جو پری تھی میر، اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے. اور کاشف نے وہ پانی نکال دیا اس جھیل سے اور پھر اس کی شادی ہو گئی میر پری سے. اور کاشف اور میر جو ہے یہ دونوں سیٹل ہو گئے کشمیر کے اندر، اس جگہ کے اندر سیٹل ہوئے اور بعد میں اس کا نام جو ہے وہ کشمیر پڑ گیا. اس ریجن کا جو نام تھا وہ کشمیر پڑ گیا. اب یہ 2 متس ہیں. اسی طرح اور بہت ساری متس ہیں کہ ایک مت یہ بھی ہے کہ سینٹرل ایشیا سے بنو اسرائیل کا ایک قبیلہ جو ہے وہ افغانستان کے راستے گلگت سے ہوتا ہوا یہاں پر آ کر آباد ہوا. اور جب گلگت سے ہو کر یہاں پہ آباد ہوا تو انہوں نے یہ جو لینڈ تھی کشمیر کی اس کے بارے میں کہا کہ دس لینڈ از لک لائک سیریا. اور وہ یہ کہنے لگے اس کو کا اسیر. کا کو جو ہے اس کا مطلب ان کے نزدیک لائک تھا اور اسیر کا مطلب جو ہے وہ سیریا تھا. سیریا. اور جو لینڈ جو ہے وہ لک لائک سیریا، اور اس کے بعد جو کشمیر جو ہے یہ وہاں پہ ایک قبیلہ آباد ہوا جو سینٹرل ایشیا سے آیا. انہوں نے آ کے اس چیز کو ذکر کرنا شروع کر دیا کہ یہ سیریا کے جیسا نظر آتا ہے یہ ایریا، یعنی مصر شام کی طرح کا دکھنے والا یہ علاقہ ہے. خوبصورتی میں، ٹورزم میں، درختوں کی اس میں بناوٹ سے یا پہاڑوں کی بناوٹ سے، تو دیٹس وائی اٹس کالڈ کشمیر. ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ ہندوز جو تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کشمیر جو ہے بیسیکلی جو ہے علم و آگاہی کا ایک سمندر تھا. علم و آگاہی کی وجہ سے اس کو کشمیر کہا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹس اے لائٹ آف اوشن.
ٹھیک ہے. لائٹ آف اوشن وہ یہ کہتے ہیں کہ اور وہ کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے بیسیکلی دو الفاظ کا مرکب ہے، کاش اور میر. کاش اور میر کہ یعنی کاش سے وہ مراد لیتے ہیں کہ لائٹ اینڈ میر مین اوشن، کہ کشمیر جو ہے بیسیکلی دو الفاظ کا مرکب ہے، کمبینیشن آف ٹو ورڈز. کاشمیر، اب یہ جو ریفرنس کے طور پہ جو ہے جس کو ہندو یوز کرتے ہیں وہ چارلس ایلیسن بیٹس کی ایک بک ہے اے گزٹر آف کشمیر. اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ کشمیر جو ہے ہندو کے نزدیک یہ لائٹ آف اوشن ہے. کاش مین لائٹ، میر مین اوشن، کہ ایک ایسی جگہ جہاں سے علم و آگاہی کا سمندر جو ہے وہ نکلتا ہے. وہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں بعد میں لا کر جو ہماری آج بھی نیلم کے اندر ایک یونیورسٹی موجود ہے، شاردا یونیورسٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت جو ہے کشمیر کی طرف لوگ آتے تھے، پوجا کرتے تھے، چونکہ یہاں پہ بیابان جنگل تھے، اور جتنے بھی سادھو یا جو ریلیجس پریچرز تھے، ڈیفرنٹ جو مذاہب تھے ان کے، وہ کشمیر کی طرف زیادہ رخ کرتے تھے، اور یہاں سے علم و آگاہی کا ایک سمندر جو ہے وہ ان کے نزدیک تھا، اور علم کی ایک بہتات یہاں سے شروع ہوتی تھی. دیٹس وائی اٹس کالڈ کشمیر. اسی طرح جو لنگوسٹس ہیں، جو مختلف جو علاقے کے اندر جو ماہر لسانیات ہیں، ان کی جو تحقیق ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بیسیکلی دو الفاظ کا مرکب تھا، کا اینڈ سمیر. وہ کہتے ہیں کہ کشمیر بیسیکلی دو الفاظ کا مرکب تھا، کا اور سمیر. کا سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ واٹر، اینڈ سمیر مین ڈیسیکیٹڈ لینڈ، کہ ایسی جگہ کہ جو پانی سے خشکی کی طرف آئی ہو. اس کو یہ لنگوسٹ جو ہے، ماہر لسانیات جو ہے، ان کے نزدیک کشمیر جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جو پہلے پانی تھا، اور پانی کے اخراج کے بعد وہ ایک ڈیسیکیٹڈ لینڈ بنی، اور اس وجہ سے اس کو کشمیر کہا جاتا ہے. اور پھر جو سم ہسٹورینز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کشمیر کو کشمیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے ایک قبیلہ آ کر آباد ہوا جس کا نام تھا کاش. کاش ٹرائب جو ہے وہ آ کر آباد ہوا، اور اس قبیلے کے آباد ہونے کے بعد جو ہے اس جو علاقہ تھا ویلی آف کشمیر جو ہے اس کو کشمیر کے نام سے جانا جانے لگا. دیٹس وائی اٹس کالڈ کشمیر. بٹ آل دیز آر دا myths. جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اس چیز پہ فوکس رکھیں کہ کشمیر جو ہے بیسیکلی جو آرکیالوجسٹ ہیں ان کی رائے کیا ہے. ماہر آثار قدیمہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بیسیکلی ایک جھیل تھی، اور اس جھیل سے پانی کا اخراج ہوا. اس جھیل سے پانی کا اخراج ہوا. ہندوز کہتے ہیں کہ برما نے کاٹ کر نکالا، مسلمان کہتے ہیں کہ جو کاشف جن تھا اس نے نکالا. یہ دو myths ہیں. اس کے علاوہ جو ماہر لسانیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش اور سمیر جو ہے وہ ڈیسیکیٹڈ لینڈ ہونے کی وجہ سے کشمیر کہا جاتا ہے. اور جو ماہر آثار قدیمہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں کشمیر کے اندر جو ہے کسی دور میں یا طوفان آیا یا پھر فلڈ آیا، جس کی وجہ سے وہ جھیل جو ہے وہ پھٹ گئی اور اس کا پانی تیزی سے اخراج کی طرف گیا. اور یہ بالکل کلیئر ہے کہ اگر ہم ہسٹری کا دیکھیں تو 2014 سپٹمبر 2014 تک کشمیر کے اندر سیلاب بھی آتے رہے، اور زلزلے تو آج بھی زلزلے جو ہے وہ کشمیر کے اندر آتے ہیں، اور جس وجہ سے وہ جھیل سے پانی نکلا. اور کشمیر جو ہے بیسیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ کمبینیشن آف ٹو ورڈز کاش اینڈ میر. کاش اینڈ میر. کاش اینڈ کاش سے وہ مطلب یہ لیتے ہیں کہ کینالز، یعنی چھوٹے چھوٹے ندی نالے.
اور میر مین ماؤنٹینز، کہ یعنی ایسی جگہ کہ جو چھوٹے چھوٹے ندی نالوں اور پہاڑی علاقہ، چھوٹے چھوٹے ندی نالوں اور پہاڑیوں پر جو مشتمل علاقہ ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسا علاقہ، آج بھی اگر ہم کشمیر کی صورتحال کو دیکھیں تو کشمیر کے اندر چھوٹے چھوٹے دریا بھی بہت زیادہ ہیں، ندی نالے بھی بہت ہیں، اور پہاڑی علاقے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور جب بھی ہم پہاڑی علاقے میں اگر آپ دیکھیں، خاص طور پر مظفر آباد میں دیکھیں کہ مظفر آباد کے اندر جب مختلف جو اونچی جو پہاڑی علاقے کے اندر جب وہاں پہ کٹائی ہوتی ہے تو وہاں پر سے جو پتھر جو نکلتے ہیں وہ اس طرح سے جو ہے کہ اسے لگتا ہے کہ کسی دور میں یہاں پر پانی تھا۔ دیٹس وائی اس کو جو ہے وہ کشمیر کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جو کشمیر ہے بیسیکلی اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں جب چائنیز ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں 2578 اے ڈی میں، تو انہوں نے بھی کشمیر کو کشمیر کے کیاشی میلو، کیا ہیون تسانگ جو ہے اس نے اس کو کیاشی میلو کے نام سے جو ہے وہ دریافت کیا۔ اور اسی طرح جو ماڈرن پیپلز آف کشمیر ہیں وہ اس کو جو کشیر کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اسی طرح جو کشمیر کے اندر مختلف لوگ مختلف جگہوں سے آ کر آباد ہوئے، جو گریکس ہیں وہ اس کو کسپیریا کہتے ہیں۔ جو گریکس ہے کشمیر کے بارے میں وہ یہ اس کے نیم آف دی ریجن کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کسپیریا تھا بیسیکلی، اور جو لوکل انہیبیٹنٹس آف کشمیر ہیں وہ اس کو کشیر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے ارلی سیٹلرز آف کشمیر۔ ارلی سیٹلرز آف کشمیر کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ارلی سیٹلرز میں سب سے پہلے پساچاز اور ناگاز کا ذکر ملتا ہے کہ کشمیر کے اندر سب سے پہلے یا تو پساچاز آئے تو یا پھر جو ہے وہ ناگاز آئے۔ سب سے پہلے جو کشمیر کے ابتدائی سیٹلرز تھے ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے پساچاز اینڈ ناگاز۔ پساچاز اور ناگاز۔ پساچاز اور ناگاز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی یہ آرکیالوجیکل جو ماہر آثار قدیمہ ہیں، آرکیالوجیکل جو لوگ ہیں جو آرکیالوجی سے وابستہ ہے، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ آرکیالوجیکل سائٹس جو ہے وہ کشمیر کے اندر برزہام نام سے ایک ویلی کے اندر موجود ہے، جو کہ ڈل لیک کے قریب، جو جھیل ڈل ہے سری نگر میں، اس کے قریب ایک ایسا علاقہ ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ماہر آثار قدیمہ کے نزدیک جو اس چیز کی نشانی دہی کرتا ہے کہ وہاں پر کچھ آرکیالوجیکل سائٹس موجود ہیں۔ اور وہ جو آرکیالوجیکل سائٹ ہے دیٹ از دا سائن آف ہیومن سیولائزیشن ان کشمیر۔ کشمیر کے اندر جو ہے ہیومن سیولائزیشن کی جو ہے وہ چیز سامنے نظر آتی ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہے اس سائٹ کی ہیومن سیولائزیشن کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ 3000 BC جو ہے وہ 1000 BC اس درمیان میں یہ آرکیالوجیکل سائٹس جو ہے یہ مارز وجود میں آئی اور اس کے اوپر کام ہوا۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ابتدا میں جو کشمیر کے اندر لوگ آئے وہ انڈو آرین تھے اور یہ جو ہے وہ 1700 BC میں آئے۔ جو انڈو آرین تھے وہ کب آئے؟ 1700 BC۔
اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے جو انڈو آرین تھے، دا پیپل کشمیر جو سیٹلڈ ان کشمیر، جو آر کوشر جس کو ہم کہتے ہیں، کہ یہ بیسیکلی جو ہے کشمیر کے اندر سنسکرت جو ہے زبان جو ہے اس سے یہ انہوں نے اوریجنیٹ کی ہے، جو کوشر زبان ہے. اور سنسکرت بیسیکلی جو ہے وہ درتک گروپ آف لینگویج ہے جو انڈو آرین جو ہے لینگویج ہے. اور اس کے بعد اب ہم یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کہ ایک پساچاس، پھر ناگاز، پھر انڈو آرین. اب یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے پساچاز آئے، پھر ناگاز آئے، پھر آرینز آئے، اور پھر جیوز آئے. ٹھیک، اب بہت ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کشمیر کے اندر موجود ہیں. کچھ لوگ اس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ خاص طور پر جو خواتین کا جو دوپٹہ اوڑھنے کا ایک سٹائل ہے، یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے جیوز خواتین جو ہے وہ کرتی ہیں، اسی طرح سے کشمیر کے اندر بھی اسی طرح سے اوڑھا جاتا ہے. اور یہ دوپٹہ اس کے اندر اسی طرح بہت ساری ایسی مسالے موجود ہیں کشمیر کے اندر جو اس تھاؤزنڈس آف ایگزامپلس جو جوش ٹریڈیشن کے ساتھ ریزمبلس ہے ان کی. اسی طرح پھر یہ کہا جاتا ہے کہ تبتین اور بلتی اور لداخی جو ہے، یہ جو مختلف زبانوں کے ڈائلیکٹس ہیں، جو لداخ ڈویژن ہے کشمیر کا، اس کے قریب ایل او سی کے قریب ان علاقوں کے اندر یہ زبانیں بولی جاتی ہیں. اب ارلی سیٹلرز کے بعد ہم آتے ہیں کہ جو ریلیجنز آف کشمیر ہیں، کہ کشمیر کے جو ریلیجنز تھے وہ کیا تھے. بیسیکلی ہم اگر ریلیجنز آف کشمیر کے اوپر دیکھیں تو کشمیر کے مختلف دو ادوار کے اندر مختلف مذاہب جو ہے وہ ہوئے. اب مذہب بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مذہب ایک ایسا بلیو ہے کہ and worship of superhuman controlling power, especially a personal god or goddess, is called religion. A human being relation to which they regard a holy spiritual. اب ریلیجن بیسیکلی ایک سسٹم ہے ڈیوائن بلیفس کا، کلچرل پریکٹسز کا، جو ورلڈ ویوز ہے، ہیومینٹی ٹو این آرڈر آف ایگزسٹنس کا. مختلف ریلیجنز ہیں، مینی ریلیجنز ہیو ڈفرینٹ نیریٹیوز، سمبلز ہیں. دیر آر ٹو کائنڈز آف ریلیجن. ایک ریلیجن جو ہے وہ بیس کرتا ہے آن ریویلیشن، اور دوسرا جو ہے وہ بیس کرتا ہے مین میڈ ریلیجن. اب جو بیس کرتا ہے ریویلیشن کے اوپر، جس کو ہم وحی کے اس تناظر میں لیتے ہیں، جس کو ہم کرسچینٹی اور اسلام جو ہے یا جودش جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسڈ آن ریویلیشن، اور دوسرا جو ہے وہ مین میڈ اور جو اس مذہب ہے، جیسے ہندوازم ہے اور سکھزم ہے، بدھزم ہے. یہ سارے مذاہب جو ہیں یہ سارے کے سارے، ناگزم، یہ سارے مین میڈ ہیں. کشمیر کے اندر جو مذاہب تھے، سب سے پہلے ہم اگر دیکھیں تو ناگزم تھا. کشمیر کے مذاہب میں کیا تھا؟ ناگزم. بیسیکلی جو ناگاز تھے یہ ورشپ کرتے تھے سپرنگز کی اور سنیکس کی. اب کشمیری زبان میں سپرنگ کو بھی جو ہے وہ ناگ چشمہ کہا جاتا ہے، چشمے کو ناگ کہا جاتا ہے کشمیری زبان میں، اور سانپ جو بڑا سانپ ہوتا ہے اس کو بھی ناگ کہا جاتا ہے. اور جو لوگ اس چیز کی پوجا کرتے تھے، سانپوں کی اور سپرنگز کی، اس کو وہ کون کہلاتے تھے؟ وہ ناگاز کہلاتے تھے، ناگزم کے پیروکار تھی. ان کی جو بک ہے، ریلیجس بک ہے، وہ ہے نیلامت پرانا. ریلیجس بک جو ہے وہ
نیلا مت پرانا ہے، اور یہ ان کا جو پریچر ہے، ریلیجس پریچر جو ہے وہ ہے نیل ناگ. ریلیجس پریچر جو ہے وہ نیل ناگ ہے، اور یہ کشمیر کا سب سے اولڈسٹ جو ہے وہ ریلیجن ہے. اور کشمیر کے لوگ ابتدا میں جو وہاں پہ رہتے تھے وہ یا تو سانپوں کی پوجا کرتے تھے، یا پھر سنیکس کی پوجا کرتے تھے، یا پھر چشموں کی پوجا کرتے تھے. اور اس کے بعد جو کشمیر کے اندر دوسرا جو مذہب تھا وہ ہندوازم تھا. ہندوازم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مینی ویلیویبل کنٹریبیوشن ٹو دا ورلڈ، اور یہ یوگا، جوتش، وستو اور بہت سارے لوگ اس سے وابستہ ہیں. اور ہندوازم ایک جو ہے تاریخ کے اندر قدیم ترین آرگنائزڈ ریلیجن جو ہے وہ جانا جاتا ہے. اٹس بک جو ہے، جو ریلیجس بکس ہیں ہندوازم کے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے فاؤنڈر کا کوئی پتہ نہیں ہے. ایک روایت ہے کہ ہندو بیسیکلی یہ دریائے سندھ کے کنارے پہ جو لوگ رہتے تھے ان کے اپنے جو ہے وہ طور طریقے تھے رہن سہن کے، اور وہ لوگ جو ہے شروع میں دریائے سندھ کے کنارے رہنے کی وجہ سے سندھو کے نام سے مشہور ہوئے، انڈس ریور کے کنارے رہتے تھے، اور آہستہ آہستہ وہ سندھو سے ہندو جو ہے وہ اس میں ہو گئے. اور ان کی جو بکس ہیں وہ وید، بھگوت گیتا، مہابھارت، رامائن، یہ ان کی مشہور جو ہے وہ بکس ہیں. ان کا ریلیجس پریچر کے حوالے سے یہ کوئی نہیں ملتا کہ کون ان کا ایگزیکٹ اوریجنل ریلیجس پریچر تھا. اور اس کے بعد جو تھا اور اس کی جو ہندوازم کی جو سسٹم، کاسٹ سسٹم اس نے انٹروڈیوس کروایا، برہمنس کا، کشتری کا، جو ویش اور شودر، یہ 4 طبقات اس نے ہندوازم کے اندر جو متعارف ہوئے. اس کے بعد جو کشمیر کے اندر آیا بدھزم بیسیکلی جو ہے اس کا فاؤنڈر تھا کپل وستو سے جو ہے اس کا تعلق تھا، اور سدھارتھ گوتم بدھ. مذہب کم اور فلسفہ زیادہ تھا. ان کا فلسفہ کیا تھا کہ مصائب اور بے چینی کی حقیقت کو معلوم کرنا، مصائب کی ابتدا کی حقیقت معلوم کرنا، مصائب کے خاتمے جو آپ کو مشکلات ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ حقیقت کو کیسے اس کے ختم کیا جا سکتا ہے، اور پھر راستہ سچائی کی طرف اس کے بارے میں کہتا ہے مذہب کم ہے اور فلسفہ زیادہ ہے. اور بدھزم کا جو فاؤنڈر تھا وہ گوتم بدھ تھا، اور اس کی جو بک ہے وہ ٹیپاکا جو ہے وہ اس کی بک ہے، اور پالی لینگویج کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا ہے. شیوازم کشمیر کے اندر اس کے بعد جو شیوازم آیا، شیو بیسیکلی اس کا جو فاؤنڈر تھا واسو گپتا تھا، اور ہندوازم اور بدھ ازم کا مکسچر جو تھا وہ اس کو شیوازم کہا جاتا ہے. اور اس کے جو ماننے والے تھے وہ لارڈ شیوا جو ہے اس کو مانتے تھے. واسو گپتا اس کا جو ہے وہ پریچر تھا. اور اس کے بعد جو شیوازم کے بعد جو کشمیر کے اندر مذہب تھا وہ اسلام تھا. اسلام کے بارے میں ہم بعد میں جب ڈیٹیل میں ہم جب ڈسکس کریں گے کہ اسلام کشمیر کے اندر کس طرح سے آیا وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اسلام بیسیکلی اسلام جو ہے مسلمانوں کا مذہب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کا مذہب ہے. اور ہولی قرآن ان کی جو ہے وہ مقدس کتاب ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے پریچر ہیں، اور جو خدا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اس کے بعد رشیزم کشمیر کے اندر آیا. رشیزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوازم اور اسلام کے قریب ترین جو ہے وہ جو مذہب جو خاص طور پر جو ہندو اور مسلمان دونوں کے اندر بہت مشہور ہوا. نان مسلمز نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا اور مسلمز نے بھی.
اٹ از ناؤن لوکل ریلیجن. جو نند رشی ایک بزرگ تھے ان کے پیروکار جو تھے ان کو اس سے جو ہے وہ کشمیر کے اندر، اور اللہ کو یہ ماننے والے لوگ ہیں. سکھ ازم، گرو نانک جو ہے ان کا پریچر تھا، اللہ پہ اوپر یہ یقین رکھتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بجائے یہ گرو نانک جو ہے اس کے حوالے سے اس کی تعلیمات کے اوپر زیادہ کرتے ہیں. اللہ کے اوپر پورا بلیو ہے ان کا، اور ان کی جو بک ہے وہ گرنتھ، ان کی جو جس بک کے اندر جو ہے یہ ساری ان کی جو مذہبی تعلیمات ہیں، اور مختلف ان کے آگے گرو جو ہیں وہ ہیں مختلف قسم کے. اور یہ وہ مذاہب تھے جو کشمیر کے اندر مختلف جو ادوار میں رہے. وہ کون سا تھا؟ ناگ ازم، ہندوازم اور بدھ ازم، شیوازم، اسلام، رشی ازم، سکھ ازم. یہ وہ مذاہب تھے جو کشمیر کے اندر مختلف ادوار کے اندر، مختلف مواقعوں کے اندر جو ہے وہ کشمیر کے اندر رہے. تو نیکسٹ کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ دی پری ہسٹوریکل پیریڈ آف کشمیر، کہ کشمیر کے اندر جو ہے مختلف ادوار کے اندر جو حکمران گزرے، اور اس کے بعد کشمیر کا جو تاریخی پس منظر تھا اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ کس کس حکمران نے کہاں تک حکومت کی. اس کے لیے آپ جڑے رہیں راولاکوٹ سٹی کالج کی جو ویب سائٹ ہے اس کے ساتھ، اور یہ آپ کو وہاں پر ساری جو ہے ویڈیوز اس صورت میں میسر آ سکیں گی. شکریہ. اللہ حافظ.